वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाएं, बैठ जाएं। तिलावत मोईद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह अल-मुनाफ़िक़ून की आखिरी चंद आयात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल खासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدق वअकुन मिनस्सालिहीन। वलन युअख़्ख़िर अल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ट्रांसलेशन डॉक्टर मंसूर अहमद साकी साहब। Assalamu alaikum warahmatullah. The verses recited are from chapter 63, verses 10 to 12 of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, let not your wealth and your children divert you from the remembrance of Allah. And whoever does so, it is they who are the losers. And spend out of that with which we have provided you, before death comes upon one of you, and he says, My Lord, if only thou wouldst grant me respite for a little while, then I would give alms and be among the righteous. And Allah will not grant respite to a soul when its appointed time has come. And Allah is well aware of what you do. अहद के लिए खड़े हो जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I solemnly pledge that I shall endeavor throughout my life for the propagation and consolidation of Islam Ahmadiyyat, and shall stand guard in defense of the institution of Khilafat. I shall not hesitate to offer any sacrifice in this regard. Moreover, I shall exhort my children to always remain dedicated and devoted to Khilafat. Inshallah. बैठें. نظم ہے خالد چغتائی صاحب. نظم خالد چغتائی صاحب. نظم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ کلام سے اشعار. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا. گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا.
غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا ایک مر جائے حواس یہی قادیاں ہوا دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا پڑے ہیں Aziz to kindly give away the prizes. First prize in Tilawat goes to Moeed Hamid Saab Sutton. Moeed Hamid Saab from Sutton. Barakallahu lakum. Hifz Quran first prize Mr. Zafrullah Jamal Preston. Nazam first prize Mr. Khalid Bhatt Slough. Barakallahu lakum.
Prepared speech Urdu, first prize, Mr. Rana Irfan Ahmed, Fazal Mosque. Prepared speech English, first prize, Mr. Mashood Butt, Shirley. Extempore speech Urdu, first prize, Mr. Asif Ali Parvez, Hounslow. Barakallahu lakum. Extempore speech English, first prize, Mr. Mashood Butt, Shirley. Team event of quiz team, first prize goes to Midland region. Can I request team leader Dr. Muhammad Zakaria to please come and receive the prize. अंग्रेज बन गए हैं, जकरिया को जकारिया बना दिया. Zakaria. Sorry. Muhammad Zakaria साहब. Barakallahu lakum. Pagham Rasani, first prize goes to South region. Can I request the team leader, Mr. Nazar Muhammad Khokar Saab, to receive the prize? Barakallahu lakum. Tabligh prizes, best region, first prize goes to South region. Can I request Regional Nazim South, Mr. Tariq Majid Saab, to kindly come and receive his award? Best Majlis in Tabligh, Norbury, Region South. Can I request Zaim Saab, Norbury, Ms. Mirza Tanveer Ahmed Saab, to kindly come and receive the prize? Barakallahu lakum. Charity Walk collections, best small majlis, third prize goes to Wolverhampton. Can I request Zaim Saab, Wolverhampton, to kindly come and receive the prize? Second prize goes to Bromley and Lewisham. Can I request Zaim Saab, Bromley and Lewisham, to come and receive the second prize? And the first prize for best charity walk collection small majlis goes to Spen Valley. Can I request Zaim Saab, Spen Valley, to kindly come and receive his award? Barakallahu lakum. Charity walk collections, best prize for large majlis, third prize goes to Gillingham. Can I request Zaim Saab, Gillingham? Region Nazim Northwest, Northeast, or somebody from Northeast, or Spen Valley. Spen Valley? Yeah. Barakallahu lakum. Third prize for best collection, large majalis, Gillingham. Second prize, New Malden. Can I request Zaim Saab, New Malden? Best collection for charity walk in a large majlis, Cardiff. Can I request Zaim Saab, Cardiff, to come and please receive his prize? Barakallahu lakum. Best small region in charity walk collection. Third prize goes to Islamabad region. Can I request Nazim Islamabad to kindly come and receive his prize? Second goes to Hertfordshire. Can I request Nazim Saab, Hertfordshire, if he's here, to kindly come and receive his prize? And the first prize for best collection in a small region goes to Southwest. Can I request Regional Nazim Saab, Southwest, to kindly come and receive his award? Charity walk collection, large regions, third prize goes to East. Can I request Regional Nazim East to kindly come and receive his prize? Second, London region. Can I request Zaimiala London to kindly come and receive his prize? Best charity walk collection, large region, first position, Baitul Futuh. Can I request Zaimiala Baitul Futuh to kindly come and receive his prize? Barakallahu lakum. Awards for best individual collection charity walk. Third position goes to Dr. Muhammad Ashraf Saab of Birmingham. Second position, Amir Saab UK, Mr. Rafiq Ahmed Hayat. And the best
Individual collection charity walk goes to Dr. Tahir Ahmed Saab of Cardiff. Dr. Saab is coming. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Sports prizes. Short put. Safe Awwal. First prize goes to Muhammad Irshad Bhatt Saab of Luton. Wrist lock. First prize goes to Abdul Hamid Saab Tooting. Safe Awwal 100-meter race. First prize goes to Mr. Shahid Khan Gillingham. Barakallahu lakum. 300-meter race. First prize goes to Mir Bashiruddin Saab Worcester Park. Single events Safe Dome. Short put. First prize Mr. Mubarak Ahmed Butt Baitul Futuh. Safe Dome. Wrist lock. First prize joint Mr. Kamar Abid Saab Roehampton and Mr. Kalimullah Alvi Epsom. Barakallahu lakum. Safe Dome 100-meter race. First prize Mr. Lukman Lone Cheam. Barakallahu lakum. 300 meter Safe Dome. First prize Mr. Mahmood Mirza Hounslow North. Barakallahu lakum. Team events. Football team, the best team, Baitul Futuh region. Can I request Captain Baitul Futuh region football team to kindly come and receive the award for his team? Barakallahu lakum. Volleyball. Can I request team captain London region to kindly come and receive the award for the first prize for the team? Barakallahu lakum. Tug of war. Can I request team captain Baitun Noor region to kindly come and receive the award for his team? Barakallahu lakum. Hazur, now the overall performance of region and Majalis. Best overall performance, small Majlis, first Bromley and Lewisham. Can I request Zaim Saab, Bromley and Lewisham to kindly come and receive the award? Nasir Khan Saab. Barakallahu lakum. Best overall performance, small region, Hertfordshire. Can I request Nazim Saab, Hertfordshire, to kindly come and receive his prize? Best overall performance, last region. Hazur, third position is shared between three regions, Baitun Noor, Baitul Futuh and Northwest. Can I request the three regional Nazim and Zomai Ala to kindly come and receive their award, joint award? Best overall performance, large region. Second position goes to London. Can I request Zaimi Ala London, Khalid Mahmood Saab, to kindly come and receive the award? Barakallahu lakum. And the best overall performance, large region, for year 2014 goes to South region. Can I request regional Nazim Saab, Tariq Majid Saab, to kindly come and receive the award? Barakallahu lakum. Hazur, best overall performance for Al-Mainami, large Majalis, third position goes to Mitcham. Can I request Zaim Saab Mitcham to kindly come and receive his award? Second position, West Hill. Can I request Zaim Saab West Hill to kindly come and receive the award? Barakallahu lakum. And Hazur, the Al-Mainami, for best overall performance, large Majlis, year 2014 goes to Norbury. Can I request Zaim Mirza Tanveer Ahmed Saab to kindly come and receive the Al-Mainami from Hazur along with some members of his Amla, Majlis Norbury South region. Barakallahu lakum.
And Hazur, this concludes the award ceremony. इज्तिमा रिपोर्ट सदर मजलिस साहब। Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Beloved Hazur, in preparation for National Ijtima, 12 out of 13 regional Ijtimas were held during the year, and earnest preparations for National Ijtima and Shura were started 6 weeks ago. With hard work under Nazmi-Allah Dr. Ijazur Rahman Sahab, the team worked very hard. As Tahir Hall was not able to accommodate all Ansar this year, the marquee was put in the back of the car park, and Ijtima has been held here. On all these 3 days, the Tahajjud prayers were offered in congregation attended by Ansar staying at Baitul Futuh and nearby area. Fajr prayers on all 3 days were followed by Darsul Quran, Hadith and Darsim Malfuzat. The breakfast started at 7:30 a.m. on all the 3 days. Shura proceedings started on Friday morning at 10 a.m. and committees were formed before break for lunch and Juma prayers. Following Juma prayers, committee and general deliberations continued until Asr prayer, and then the rest of the proceedings were completed after Asr prayer before Maghrib and Isha prayers. Respected Amir Sahib UK formally inaugurated the Ijtima after Maghrib prayer, and speech by Maulana Mashood Ahmad Sahab was delivered on Zikr-e-Habib. Academic and sports competitions started on 9:30 Saturday and Sunday. A thought-provoking speech on Sirtun Nabi by Mir Mahmood Ahmad Sahab Nasir and inspiring Tabligh incidents and experiences were held yesterday in the Saturday afternoon. This morning, Tarbiyat session covered self-reformation, role of Ansar in promoting marital harmony and congregational prayers with speeches by Imam Sahib, Nisar Orchard Sahib, Dr. Ijazur Rahman Sahib. Beloved Hazur, with your permission, I would like to request special prayer for Ansar who have been going out and participating in Tabligh activities and convey the message of Islam Ahmadiyyat whatever way they can do. These outings have been increased from 5,000 last year to 10,000 this year. Vast majority of these Ansar are those who are not born in UK or not been living for a very long time in UK, but have recently migrated from various European countries. I request Hazur Ekta's very special prayer for them and also for obtaining the planning permission for the Cardiff Mosque, which is due within a day or so. नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ یہ انصار اللہ یو کے کا اجتماع جو 3 دن پہلے شروع ہوا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہر سال یہاں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی انصار اللہ کا اجتماع ہوتا ہے. انصار کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور اجتماع کے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ سوچتے ہیں کہ انصار اللہ کا مطلب کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انصار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناصر کی جمع ہے، یعنی مددگار، اور انصار اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگاروں کی جماعت. انصار کی عمر تنظیمی لحاظ سے 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے. ویسے تو ہر شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آتا ہے، چاہے وہ اس سے چھوٹی عمر کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے آپ کو عہد بیعت کا پابند کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. لیکن انصار اللہ کی عمر جو 40 سال سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی عمر ہے جو پختہ سوچ اور تمام تر صلاحیتوں کے عروج کی عمر ہے. اور پھر ان کی تنظیم کا نام بھی انصار اللہ ہے. انہیں سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. کیا صرف انصار اللہ کہلانا ہمیں ہمارے فرائض کے پورا کرنے والا بنا دیتا ہے؟ ایک بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں ہے. پرسوں ہی میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو دین کی خدمت لینے والوں کو براہ راست بھی وسائل مہیا کر سکتا ہے. وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ان کے کاموں کو آسان بھی کر سکتا ہے. قرآن شریف سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کو تسلی دلاتا ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں. یا کافر جب اپنی کثرت کی وجہ سے نبی کو ڈراتے ہیں، ان کی جماعت کو ڈراتے ہیں، تو نبی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ تم مجھے اپنے میں واپس لوٹنے کی باتیں تو کرتے ہو، لیکن کیا میرے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی
گرفت سے بچانے میں تم یا کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن انبیاء کے سلسلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اگر تم کوئی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازتا ہے کہ عام انسانوں کو، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم معمولی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مددگاروں میں شمار کر لیتا ہے۔ بس اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں جو اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شروع فرمایا ہے، اور ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، اور پھر ہمیں ایک پختہ سوچ کی عمر تک بھی پہنچایا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بے شک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تائیدات اور نصرت سے شروع فرمایا ہے، اور تائیدات اور نصرت کے نظارے دکھا بھی رہا ہے، لیکن ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ اس سلسلہ کی غرض و غایت پر نظر رکھیں، اور جہاں دنیا کو ان اغراض سے آگاہ کریں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا دنیا میں اعلان کر کے اسے اس طرف بلائیں، اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور خاتم الرسل ہونے کا ادراک مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پیدا کریں، وہاں اپنے بھی جائزے لے لیں کہ توحید کس حد تک ہم میں راسخ ہے، اور ہم تسبیح و تحمید کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورت تعلیم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمیں کس حد تک درود بھیجنے کی طرف مائل رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ ارشادات رکھوں گا جو آپ نے اپنے اس سلسلہ کے قیام کی اغراض کے بارے میں فرمائے، اور ہمیں بھی ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں یہ ارشادات۔ اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ ہر نصیحت یا ہر حالت کا نقشہ جو نیکوں اور بدوں کا کھینچا جاتا ہے، ہمیں ہماری حالتوں کے جائزے لینے والا اور اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے، تو ہماری حقیقی اصلاح ہو سکتی، ہم حقیقی رنگ میں انصار اللہ کہلا سکتے ہیں، ہم حقیقی رنگ میں دوسروں کی تربیت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جیسا کہ میں نے کہا، میں چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، بدی ایک ایسا ملکہ ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور دل بے اختیار ہو کر قابو سے نکل جاتا ہے، خواہ کوئی یہ کہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، خواہ کسی اور طرز پر اس کو بیان کیا جاوے، یہ ماننا پڑے گا کہ آج کل بدی کا زور ہے، اور شیطان اپنی حکومت اور سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ بدکاری اور بے حیائی کے دریا کا بند ٹوٹ پڑا ہے، اور وہ اطراف میں
طوفانی رنگ میں جوش زن ہے۔ بس کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت انسان کا دستگیر ہوتا ہے، اس وقت اسے ہر بلا سے نجات دے۔ چنانچہ اپنے فضل سے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو، ان بندوں کو اپنے جو شیطان سے جن کو نجات دینا چاہتا ہے، ان کو شیطان سے نجات دلوانے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ انصار ایک پختہ عمر ہوتی ہے، ہمیں خود ہی اپنی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر ہم سلسلے کے قیام کی غرض کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے یہ سلسلہ قائم ہوا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے، اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہے؟ اگر ایک شخص کے بہت سارے محبوب ہوں تو خصوصیت تو کوئی نہ رہی۔ فرمایا تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں، جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان عام طور پر، تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں؟ عام مسلمانوں میں دیکھ لیں یہی طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ تو جاتے نہیں، مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ پاک پٹن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے، کسی نے کوئی صورت اختیار کر رکھی۔ ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی شبہ نہیں، مٹنے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھاوے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ بس یہ ہے اغراض میں سے ایک بہت بڑی غرض جس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور یہ سلسلہ قائم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و عزت کا قیام تبھی ہوگا جب ہم اپنی حالتوں کو حقیقی رنگ میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتوں کے معیار ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں۔ ان باتوں کا مختلف اوقات میں ذکر کرتا رہتا ہوں، یاد دہانیاں بھی کروائی جاتی ہیں آپ کو، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بس پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر دنیا کو دکھائیں، اور یہی چیز ہے جو دنیا کو بتائے گی کہ اس نبی کے نمونوں پر چلنے کی بھرپور کوشش جو ہم کرتے ہیں اور خاص لگن اور شوق اور کوشش سے کرتے ہیں، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندہ نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا
تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر چونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع ہو تو وہ خبر لے۔ چوکیدار کا کام ہے کہ وہ لقب دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتن جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعے پر ہر قسم کے مخالف ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے۔ یہ مواد اسلام کی مخالفت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے۔ جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد بچہ بن کر نکلتا ہے، اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے بچے کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے۔ اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک حربہ نازل کیا اور وہ اس مکروہ شرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر ہو گیا تھا دور کرنے کے لیے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور میں بڑے دعوے اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلے کے لیے اس نے ظاہر کی ہیں دکھا دیا ہے۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے قائم کردہ اس سلسلے کے ساتھ ہے، اور سلسلہ کی ہر روز جو ترقی ہو رہی ہے اس پر گواہ ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جلال کے لیے اور اسلام کی تعلیم کے پھیلانے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے۔ اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کی سچی محبت قائم کی جاوے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی محبت کی بابت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا ایک درخت کے نیچے پھل ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پر بنی نوع انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہو اور وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو۔ یہ خاص سمجھنے والی بات ہے۔ بنی نوع انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگانگر محبت کا رنگ ہو اور وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یگانگت کا تعلق اس طرح ہو جس طرح خدا نے فرمایا ہے، وہ فرمایا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا کے ساتھ بھی محبت ہے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں۔ اس کا اظہار اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت سے ملتا ہے، اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں پس بنی نوع کے حقوق کی نگہداشت اور اخوان کے ساتھ تعلقات بشارت دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے۔ دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں،
انصار اللہ کی عمر میں جو بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں انصار، اور بلکہ داخل ہوتے ہی بعض لوگوں کو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم ایسی عمر میں جا رہے ہیں جہاں ہماری عمریں گھٹتی جا رہی ہیں۔ فرمایا دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں، قبریں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے۔ عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائیدار ہے کہ 6 ماہ اور 3 ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی؟ اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے، ٹلنے والی نہیں، تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان پر 2 حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ بس عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ان ہر 2 قسم کے حقوق کی ادائیگی کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر جماعت کو مزید نصیحت فرماتے ہوئے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو، اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں، چونکہ وہ آخرین منہم میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ جھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں۔ فیض آوج یعنی ٹیڑھی فوج کے دشمن ہوں۔ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، ایک قرون ثلاثہ، اس کے بعد فیض آوج کا زمانہ، جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لیسو منی ولست منہم، یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں۔ اور تیسرا زمانہ مسیح موت کا زمانہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ملحق ہے، بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ فیض آوج کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے، اور وہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اس 1000 سال کے درمیان اسلام بہت سی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا۔ مدعو چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور بہت سے فرقے معتزلہ اور عباطی وغیرہ پیدا ہو گئے۔ ایک دور اب آ رہا ہے اسلام کی بدنامی کا، جو اسلام کی تعلیم کو لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ بدقسمتی سے مسلمان علماء کی وہ جھوٹی تعلیمیں اور تفسیریں ہیں جن کے پیچھے چل کے زمانے کے امام کو نہیں مان رہے اور چھوڑ رہے ہیں۔ گو دور ہٹنے کا طریق بدل گیا ہے، لیکن دور بھی اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ جو قریب ہو رہے ہیں وہ بھی اصل میں اسلام کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو، مگر وہ ابدال اور اولیاء اللہ جو اس درمیانی زمانے میں گزرے، ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سے بھٹک کر اسلام سے دور جا پڑے تھے، کچھ بھی چیز نہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیض آوج رکھ دیا۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے
کہ اس کے قائم کردہ سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کا زرع کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام کے سے خدا کا منشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جماعت کی ترقی کے بارے میں باتیں، تو سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تو جماعت کے اس حصے کی ہے جو انصار اللہ کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، جو بلوغت کے اعلیٰ معیاروں کو پہنچے ہوئے ہیں، جن کی سوچیں بھی بالغ ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے، توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ بس یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن کریم کے احسانات اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصہ کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل۔ وہ میزان مہیمن نور اور شفا اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اس سے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے، اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں؟ غرض میں بار بار اس امر کی طرف ان لوگوں کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو کشف حقائق کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ بدوں اس کے عملی زندگی میں کوئی روشنی اور نور پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ عملی سچائی کے ذریعے اسلام کی خوبی دنیا پر ظاہر ہو، جیسا کہ خدا نے مجھے اس کام کے لیے مامور کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو کثرت سے پڑھو، مگر قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فلسفہ سمجھ کر۔ ہماری رپورٹس میں ذکر ہوتا ہے، حضرت صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور وہ کوشش ہو رہی ہے، اتنا ہمارا ٹارگٹ ہے، اتنا لوگ قرآن شریف باقاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ٹارگٹ کوئی ٹارگٹ نہیں جب تک ہم کم از کم انصار میں سے 100% انصار باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اسے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں۔ انصار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، اور یہی نمونے ہیں جو پھر بچوں کی تربیت پر بھی آپ اثر انداز ہوں گے، اور یہ قائم کر کے آپ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہوئے کہ سلسلہ احمدیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرمایا کہ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، خون تک کے مقدمے بنوائے حضرت مسیح علیہ السلام پر، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسانی ہاتھوں اور منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔
بس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا، اور قوت یقین اسی وقت بڑھتی ہے جب عملی طور پر دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات، جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی تائیدات تو بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں دنیا کو احمدیت سے متعارف کرانے کے لیے۔ ہماری کوششیں اس میں کوئی نہیں ہوتی۔ کس طرح لوگوں کے دل کھول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح لوگوں کے رخ پھیر رہا ہے، انہیں ایمان و یقین میں کس طرح بڑھا رہا ہے، اس کے بعض واقعات میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے پھر ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جو جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو، اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ نمازوں کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ نماز کا اصل مغز اور روح تو دعا ہی ہے۔ بس ہمیں یہ تمام باتیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی بیعت کا بھی حق ادا کر سکیں اور اپنی تنظیم کے نام کی لاج بھی رکھ سکیں، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا سلسلے کی ترقی کے وعدے ہیں اور یہ پورے ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ کوئی انسانی ہاتھ اس ترقی میں روک نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اگر ہم اس کے دین کی اشاعت کے لیے معمولی کوشش کریں تو ہمیں نوازتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ تمام مخالفت کے باوجود یہ ترقی ہوتی ہے اور ہوگی، کیونکہ انسانی سلسلہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ ترقی ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے اس کے واقعات جیسا کہ میں نے کہا بیان کرتا ہوں۔ کانگو کے جلسہ سالانہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں پچھلے 5 سال سے جماعت پر تحقیق کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے جماعت کے پروگراموں میں شرکت کرتا رہا اور کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن جماعت کی سرگرمیوں اور تعلیمات کا مشاہدہ کرتا رہا اور جائزہ لیتا رہا۔ جب تسلی ہو گئی تو ابھی اسی سال میں نے بیعت کر لی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ سچائی پر قائم ہے۔ اب یہ کس نے اس نوجوان کے دل میں ڈالا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کام کر رہی ہے، اور یہ 1-2 واقعات نہیں ہیں، بے شمار ایسے واقعات اس جلسہ سالانہ UK کا جو ہوا، اس میں بھی یہاں کی ایک انگریز خاتون ہے، انہوں نے مجھے لکھا کہ بڑے عرصے سے تحقیق کر رہی تھی، لیکن جلسہ کا ماحول دیکھ کے، یہاں دیکھ کے تو توجہ پیدا ہوئی اور بیعت کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تائید کا ایک واقعہ یوں بھی ہے، یہ بیان کرتے ہوئے ہمارے گانا سے ہمارے یوسف ایڈوسی صاحب ہیں جو نیشنل سیکرٹری تبلیغ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تائیدات فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو پھر احمدیت کی طرف پھیرتا ہے اور احمدیت کی سچائی ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں لمبونا کے مقام پر ہمارے ایک داعی اللہ عبداللہ صاحب سے دوران تبلیغ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، جس پر انہوں نے اعلان کیا کہ کیونکہ وہ امام مہدی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول ہوگی۔ یہ یقین بھی دور دراز علاقوں میں لوگوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جو احمدی ہوئے اور انہوں نے صحیح رنگ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سمجھا، بہرحال کہتے ہیں انہوں نے دعا کی اور رات کو کہا کہ بارش ہوگی ضرور۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی رات 1 بجے اس علاقے میں موسلادھار بارش ہوئی
اور قبولیت دعا کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے اس علاقے سے ایک بڑی تعداد کو قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن یقین اللہ تعالیٰ جب پیدا کر دیتا ہے تبلیغ کرنے والوں کے دلوں میں بھی، ان کے عمل بھی ایسے ہوں، تو پھر اس کے نتائج بھی بے انتہا عظیم نکلتے ہیں۔ پھر یورپ میں آئے ہوئے ایک شخص کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی سچائی کا بتایا۔ ہمارے کوسوو کے مبلغ ہیں سمد صاحب، کہتے ہیں کہ ایک مخلص نوجوان فالتم صاحب کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ فالتم مصطفیٰ نام ہے۔ تو مصطفیٰ صاحب چند مہینوں سے زیر تبلیغ تھے، کیمسٹری اور بایولوجی میں گریجویشن کر رہے تھے۔ ایک تبلیغی نشست کے دوران انہوں نے کہا، اپنا ایک روحانی تجربہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات وہ ہر روز کی طرح اپنے موبائل میں صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگا کے سو گئے۔ صبح جب الارم بجا تو موصوف نے الارم بند کر کے اٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز سنائی تھی کہ احمدیت سے دور مت ہونا۔ یہ سنتے ہی فوراً اٹھ بیٹھے، اور اس پیغام نے ان کے دل پر ایسا گہرا اثر کیا کہ اسی ہفتے روز جمعہ باقاعدہ بیعت فارم پر کر کے اسلامی احمدیت میں داخل ہو گئے۔ اس طرح تو یہ نمونے جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہ چاہے تو ہر ایک کے دل کو اس طرح مائل کر سکتا ہے۔ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم تبلیغ کرو تو پھر ہی احمدیت پھیلے گی۔ ذہانات کے ذریعے سے جو پھیلتا ہے دین، وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ بس ایک تو جہاں ہمیں اپنی اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اپنی حالتوں کو بدلتے ہوئے وہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر معمولی نشانات بھی دکھائے۔ یوسف عثمان کمبالا صاحب جو ریجن مبلغ ہیں سونگیا تنزانیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ سونگیا ریجن کی جماعت میں ایک جماعت ہے، وہاں 3 لوگ خاکسار کے ذریعے تبلیغ تھے، اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مشن ہاؤس آئے اور دوران گفتگو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی اور کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کی تصویر نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ ایک سچا نبی ہے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو ایمان میں بڑھایا، حتیٰ کہ اب وہ جماعت احمدیہ کے پیغام کو آگے پھیلا رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ پھر غیر جماعت علماء کی کوششیں، جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، کہ ہر جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی اپنا کام کر رہی ہے اور کوششیں ناکام و نامراد ہو رہی ہیں۔ اصغر علی بھٹی صاحب ہمارے نائجر کے مبلغ ہیں، کہتے ہیں کہ دسمبر 2013 کے شروع میں ہم نے ایک گاؤں سوا سامیہ میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد وہاں سے ایک 8 افراد پر مشتمل وفد کو مشن ہاؤس بلا کر مزید 2 دن جماعت کا تفصیلی تعارف کروایا۔ اسی دوران جلسہ سالانہ نائجر آ گیا، اس میں بھی ان کو شمولیت کی دعوت دی۔ جب اس گاؤں کا وفد اپنے امام کے ساتھ جلسہ میں شمولیت کے لیے کیپٹل جو ان کا شہر ہے نیامی پہنچا، تو اسی گاؤں کی ایک فیملی جو پڑھ لکھ جانے اور جاب ملنے کی وجہ سے نیامی میں رہتی ہے اور وہابی بن چکی ہے، ان کو پتہ چل گیا۔ وہ رات کو آ کر اس وفد کو اپنے گھر دعوت کے بہانے لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے بڑے امام صاحب کو بلوایا ہوا تھا۔ یہاں اس امام نے پورا زور لگا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ احمدی تو کافر ہیں اور آپ کہاں پھنس گئے، فوراً توبہ کریں اور وہابی بن جائیں، ہم آپ کی مسجد بنائیں گے۔ امام صاحب نے واپس مراوی مشن ہاؤس آ کر اس ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے وہابیوں کے امام صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی اس مخالفانہ تقریر کے بعد جماعت کی سچائی کے بارے میں پہلے اگر مجھے کوئی شک تھا تو وہ بھی آج دور ہو گیا، کیونکہ جب سے یہاں آیا ہوں آپ کو گالی دیتے سنا ہے، اور میں جب تک وہاں جلسہ گاہ میں رہا احمدیوں کو قرآن سناتے سنا ہے۔
اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمان احمدی ہو جائیں یا کم از کم احمدیوں جیسے ہو جائیں تو دنیا میں فوری امن آ جائے گا۔ وہابی مولوی صاحب نے فوراً پینتلا بدلا اور کہنے لگے کہ اچھا اگر احمدیت نہیں چھوڑنی تو نہ چھوڑو، لیکن گاؤں والوں کو میرا یہ پیغام تو پہنچا دو۔ وہ کہتے ہیں واپس گاؤں پہنچ کر میں نے حسب وعدہ وہابی مولوی کا پیغام پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، پہنچا دیتا ہوں۔ گاؤں والوں کو یہ پیغام دیا تو ان سب کا یہ جواب تھا کہ ہمیں صرف احمدیت چاہیے۔ سبھی نے اس مخالفانہ پیغام کو رد کر دیا۔ اب یہ گاؤں پورے کا پورا احمدیت قبول کر چکا ہے اور باقاعدہ جماعت قائم ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے ایک دوسرے ملک چلتے ہیں۔ ہر مختلف ملکوں کے ایک ایک واقعات میں نے مختلف بیان کیے ہیں، آپ یورپ کے بھی، افریقہ کے بھی۔ افریقہ کا ایک ملک ہے گیمبیا۔ یہاں کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری تبلیغی ٹیم نے نیامینا ایسٹ ڈسٹرکٹ کے گاؤں محمد فانا کا کئی بار دورہ کیا اور گاؤں کے 150 گھروں میں سے 96 گھروں نے احمدیت قبول کر لی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد قریباً 1,500 ہے۔ یہ گاؤں اور ارد گرد کا علاقہ تجانی فرقے کا گڑھ ہے۔ لوگوں کے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے مخالفین بے چین ہو گئے اور غیر احمدیوں کے بعض سرکردہ افراد اور گیمبیا میں ایک اسلامی تنظیم کے افراد اور بعض علماء جو سینیگال سے بلائے گئے تھے، ان سب نے مذکورہ گاؤں کا دورہ کیا اور گاؤں کے الکالی اور بعض اہم افراد سے ملے تاکہ احمدیت کی تبلیغ کو روکا جائے اور جو احمدی ہو گئے ہیں انہیں واپس لایا جا سکے۔ یہ گروپ مذکورہ گاؤں کے علاوہ ارد گرد کے دیہات میں بھی گیا اور بالخصوص نومائن کے پاس جنہوں نے حال ہی میں احمدیت قبول کی تھی۔ اس وفد نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر کہا کہ وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ احمدی کافر ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کے پیچھے نہ چلے۔ ان پر پاکستان میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کسی قسم کی کوئی اسلامی سرگرمی نہیں کر سکتے اور ان کے لیڈر پر پاکستان جانے پر بھی پابندی ہے اور اب وہ انگلینڈ میں ہے اور احمدی بالکل عیسائیوں کی طرح ہیں، اس لیے گاؤں والوں کو انہوں نے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر نومائن نے جواب دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم احمدی مسلمان ہیں اور اگر انہیں قتل بھی کر دیا جائے تو وہ احمدی ہی رہیں گے۔ پھر کہا کہ احمدی مسلمان جو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہی دراصل سچا اسلام ہے اور زمانے کے امام کو شناخت کرنا ہی اصل نیکی اور سعادت مندی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فروری 2014 تا جون 2014 مذکورہ 2 گاؤں میں 2000 سے زیادہ نومائن ہیں، سب احمدی ہیں۔ سعودی عرب کی تربیت یافتہ علماء فسادات کی جڑ ہیں اور احمدیت کی مخالفت میں پیش ہیں۔ یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہ نومائن ہیں جن کی ابھی احمدیت اتنی پرانی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں ایسے نشان دکھائے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ بس اگر اللہ چاہے تو تمام دنیا کے دل پھیر سکتا ہے، لیکن ہمارے ذمے اس نے یہ کام لگایا ہے کہ تم بھی اپنی حالتوں کو بدلو، اپنے عملوں کو بدلو، اپنی تبلیغ کے ساتھ اپنے نمونوں کو اس طرح بناؤ جو اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا ہے، تاکہ تمہیں تمہارے کوششوں کو پھل بھی لگیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تم جزا پانے والے ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو یہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو دنیا میں نصرانیت پھیل جاتی اور خدائے وحدہ لا شریک کی توحید قائم نہ رہتی، یا یہ مسلمان ہوتے جو اپنے ناپاک اور جھوٹے عقیدوں کے ساتھ نصرانیت کو مدد دیتے ہیں اور ان کے معبود اور خدا بنائے ہوئے مسیح کے لیے میدان خالی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب کسی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا، یہ ضرور بڑھے گا اور پھولے گا اور خدا کی بڑی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے۔ جب ہمیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدے ہر روز ملتے ہیں اور وہ تسلی دیتا ہے
کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، پھر ہم کس کی تحقیر اور گالی گلوچ پر، کسی کی تحقیر اور گالی گلوچ پر خاموش، ذرا بیٹھیں ذرا. فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، پھر ہم کسی کی تحقیر اور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں. بس یہ تو الہی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم نے غالب آنا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری دین کو، جو کامل و مکمل دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، یا اس کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے جو اس کی اصل تعلیم کو بھلا کر اس کا سب کچھ بگاڑنے والے ہوں، اس میں بدعات اور خرابیاں پیدا ہو جائیں. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے غلبہ کے سامان فرمائے ہیں. بس یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر انصار اللہ کی، کہ اپنی حالتوں کو دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھال کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے توحید کے قیام کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی حکومت اپنے دلوں پر قائم کریں، اور یہ نمونے پھر اپنی نسلوں کے لیے پیش کریں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حقیقی کا حق ادا کرتے ہوئے حقیقی انصار بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کر لیں. آمین. نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ کلمۃ المسیح الخامس. یہ حاضری جو یہ بتا رہے ہیں گزشتہ سال 2062 تھی اور اس سال 2213 ہے. کتنا اضافہ ہوا؟ 140-45 کا ہے.